کہ ان کے موڈ پہ آیا ہے اور وہ کیا ہے، گنہگار ہے، مجرم ہے، لیکن موڈ اچھا ہے تو معاف کر دیں گے اور انعام بھی دیں گے، معاف بھی کریں گے. شیخ سعدی نے یہ سب واقعات لکھے عبد الصمد چچا کتاب میں، ہاں، کہ انہوں نے بادشاہوں کے دربار میں بہت گھومے شیخ سعدی، تو کہاں کہ وہ ہے. اور اگر بیچارے کا گناہ نہیں ہے اور موڈ اچھا نہیں ہے تو سزا. ہاں، تو وہ جو ہے وہ گیا، تو بادشاہوں کا موڈ تو ایسا ہوتا ہے. تو اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، پہلے کہ کہیں بادشاہ کو میرا جواب برا نہ لگ جائے. تو کہا کہ مجھے اگر گردن کی امان پاؤں، یعنی مجھے سزا نہ دی جائے، تو ایک بات کہوں کہ بادشاہ سلامت، لیلا کو آپ نے اپنی نگاہ سے دیکھا ہے، اپنی نظر سے دیکھا ہے. اگر مجنو کی میری نظر سے دیکھتے تو آپ کو وہ حسن نظر آتا جو مجھے آ رہا ہے، آپ کو وہ حسن نظر آتا جو مجھے آ رہا ہے. تو ماں باپ لے گئے، جیسے ہم انڈیا لے جاتے ہیں کہ کعبۃ اللہ، کہ وہاں دعا قبول ہوتی ہے، تو کعبے کا پردہ پکڑا اور کہاں ماں باپ نے مجنو کو کہ ہم دعا کرتے ہیں تو آمین کہنا. تو سب دعا کی، مجنو آمین کہتا رہا. اس نے یہ بھی دعا کی کہ اللہ لیلا کی محبت بیٹے کے منہ سے نکال دے. تو مجنو کہہ رہا ہے اللہ ہر دعا کو قبول کیجیو، اس کو مت کیجیو. ہر دعا کیا کیجیو؟ قبول کیجیو، اس کو مت کیجیو. اتنا بڑا پیسہ خرچا کئی کام نہیں آئے گا. تو خیر بہرحال وہ نظر چاہیے. تو ماں کا لال، ایک ہے لال لام الف لام، اور ایک ہے لال لام عین لال لام، لام عین اور لام. لال کہتے ہیں قیمتی موتی کو. لال کس کو کہتے ہیں؟ قیمتی موتی کو کہتے ہیں. اور ایک لال تو ہم بولتے ہیں لال. تو حضرت فرماتے تھے بیٹا چاہے کالا کلوٹا ہو، بیٹی چاہے کالی کلوٹی ہو، ہر ماں کی نظر میں وہ لال اس کا لال ہے. لال اس کا کیا ہے؟ لال ہے، لال اس کا. اسی لیے دیکھیے اچھی نظر بھی لگ جاتی ہے. تو ہمارے اکابرین نے لکھا ہے بچہ تیار ہوگا، ماں ہی اکثر تیار کرتی ہے، ماں ہی اکثر. تو ہم بولتے ہیں کہ مارو چھوکرو تو એ બી આપણે તો હવે ભરી છે. એમ નહીં કે શેખ સુદેશ જેવો દેખાય ને શેખ સુરેમ જેવો દેખાય ને ફલાણા મોલ સાહેબ જેવો ને કારી સાહેબ જેવો, શું કે શાહરૂખ ખાન જેવો દેખાય એમ કે આજે આજે તો સલમાન ખાન જેવો દેખાય, ફલાણા एक्टर જેવો દેખાય. तो हजरत फरमाते थे कि अपने बेटों के अंदर बचपन से एक्टर देखोगे तो कैरेक्टर कैसे अच्छा होगा. बचपन से क्या देखोगे, एक्टर उसको नजर आएगा तो कैरेक्टर कैसे अच्छा होगा उसका. तो खैर बहरहाल हर माँ उसको पसंद आता है तो माशाअल्लाह बोल दिया करो. क्या बोल दिया करो? माशाअल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये बोल दिया करो. इसीलिए हमारी बड़ी बूढ़ी औरतें क्या करती थी, टीका लगाती है ना, टीका लगाती थी. लोग पूछते हैं कि ये जायज है. मैंने कहा भाई ये इलाज की गर्ज से है, कोई इसको इबादत थोड़ी समझता है. हर चीज में जायज है. तो फिर तू मुझे बता इंजेक्शन लगाना जायज है? हवाई जहाज में बैठना जायज है? हुजूर हवाई जहाज में बैठे थे, सहाबा हवाई जहाज में बैठे थे, इंजेक्शन लगाया था. ये दवाई जो हम आजकल पी रहे हैं, अब तो हर 5वां आदमी शुगर का मरीज है या उससे भी कम हो सकता है. दवाई जो है पी रहे हैं. मुनव्वर राना कहते थे हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है, हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है, हम अब तन्हा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है. દવા બી ખરાબ સમજાય. પહેલે તો એલા જે લોકો એ ખાતા હોતા હું કે પાન, તો આખો એલો હું રાખતા ડબ્બો પાનનો, મેથીને શું કહેતા पान डब्बो. हाँ, पान डब्बो. तो अब उसी तरह क्या रखना पड़ता है चौधरी साहब, दवाई का डिब्बा. हाँ, मेरी वालिदा यहाँ घूमने आई तो उनको ले गए हम मार्केट घुमाने के लिए. मैं तो गाड़ी में बैठा रहा, वो घर वाले ले गए. तो वालिदा को पसंद आ गए थे कि यार हवार हाँ जाएंगे मारे याद रखवानू. तो डिब्बा मिला, लिखा था मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे. सुबह की एक खुराक, शाम की एक खुराक. ये तो कहा कि कुछ ले जाऊं कि न ले जाऊं, यूके से ये जरूर ले जाऊंगी, ताकि दवाई पीने में क्या हो जाए, आसानी और सहूलत जो है वो हो जाए. तो बहरहाल ये इलाज है. लोग अजीब सवालात करते हैं कि ये जायज है, ये बिदत है, ये इस्लाम में है. ये भाई बगैर से इलाज हैं. इसी तरह याद रखो, लोग पूछते हैं, देखिए हर एक का अलग मिजाज होता है. मेरा खानकाही मिजाज नहीं है, हाँ, तसव्वुफ वाला मेरा मिजाज नहीं है.
کسی کا کیا مزاج، کسی کا کیا مزاج، لیکن اس دن آپ کو بتایا تھا حضرت شیخ فرماتے تھے سب کام ہمارے ہیں، سب کام کیا ہے ہمارے ہیں، جس سے میرا اور آپ کا مزاج مل جائے بن جائے اس کام میں لگے رہو. دعوت و تبلیغ میں مزاج لگا، ہمارا مزاج وہ ہے اس میں چلو، خانقاہی مزاج ہے اس میں چلو، ہے تدریسی مزاج ہے اس میں جو ہے وہ لگ جاؤ. جو بھی دین کے کام ہے، رفاہی کام، یہ بھی دین کے کام ہے. حضور رفاہی کام ہی کرتے تھے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور کو جو دھاڑس بندائی، جو تسلی دی جب پہلی وحی آئی غار حرا میں اور حضور آئے. بخاری شریف میں حدیث نمبر 3 ہے یہ غالباً، ہے تیسرے نمبر کی، اس میں یہ ہے. آپ دیکھنا لوگ رفاہی کام کو دین کا کام نہیں سمجھتے، یہ بھی دین کا کام ہے. ارے رفاہی تو سمجھ رہے ہو نا کیا؟ رفاہی کام یعنی کیا بولو؟ کہاں ذکر فکر یار، یہ جو امہ ویلفیئر ہے اور اس طریقے سے کہیں سیلاب آ گیا، کہیں زلزلہ آ گیا، یا کہیں کچھ ہے، بوڑھوں کی مدد کرنا، ضعیفوں کی مدد، چیریٹی، جزاک اللہ ہے، چیریٹی ہے. کیا ہے چیریٹی؟ جس کو جو ہے وہ بولتے ہیں یہ رفاہی کام ہے. حضرت خدیجہ نے کسی عبادت کا حوالہ نہیں دیا، یاد رکھنا. اٹھا لو بخاری شریف اور دیکھو، وہ نہیں دیا. یہ ہمارا مزاج بگڑا ہوا ہے، مزاج ہی نہیں بنا ہمارا. ہم نے دین کا کام خالی مسجد مدرسے تک ہی محدود کر رکھا ہے. رفاہی کام جو کرتے ہیں اس کو کوئی دین کا کام نہیں. ارے علماء نے تو لکھا سیاست میں آنا، سیاسی کام کرنا، یہ بھی دین ہے اگر نیت صحیح ہو تو. سیاست حضور نے سیاست بھی کی ہے، باقاعدہ علماء نے حضور کی سیاست پہ کتاب جو ہے وہ لکھی ہے. بلکہ آج شاعر مشرق علامہ اقبال نے یہی تو کہا کہ پتہ نہیں وہ پورا مجھے یاد ہے کہ نہیں، مفہوم ہے کہ ہو سیاست گردین سے جدا تو یہ کیا ہے، چنگیزی ہے. کہ یہ کہاں ہے کہ تو پھر چنگیزی جو ہے وہ ہے، تو یہ سیاست یہ بھی ہے. حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے، اور یہ بات ملفوظات فقیہ الامت میں موجود ہے. حضرت مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے، حضرت نے یہ فرمایا، مفہوم ہے کہ جو رفاہی کام کرتے ہیں وہ بھی دین کا کام ہے، جو سیاست کا کام کرتے ہیں وہ بھی جو ہے وہ دین کا کام ہے. ہر فیلڈ میں آدمی کو کیا ہے وہ ضرورت ہوتی ہے. دیکھیے علماء نے، حضرت حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کتنی اچھی تعریف کی. سنو آپ کو کام دے گا. آپ نے سنے ہوں گے 2 لفظ، شریعت اور طریقت. آپ نے سنا ہوگا شریعت اور طریقت. حضرت فرماتے تھے یہ دین پورا نہیں ہوا، 3 چیزیں ہیں، شریعت، طریقت، سیاست. شریعت، طریقت، سیاست રાજકારણ હે રાજકારણ આપણે પછાડી છે આજે, એનું છે આ જ કારણ کہ આપણે એમાં નહીં મળે રાજકારણ. چھوٹی سی کمیونٹی ہے انڈیا میں سکھ، ان کی سیٹیں ہیں، پورا انڈیا ہل جاتا ہے کچھ کرتے، اور ہماری تعداد دیکھو لیکن ہے ہی نہیں سیاست میں. اور جو ہے چونکہ ہم نے اپنی پارٹی نہیں بنائی، اور جو بناتا ہے اس کو سپورٹ نہیں کرتے ہم لوگ، اور دوسری پارٹیوں کے ساتھ ہے تو وہ پارٹی کی گائیڈ لائن پہ چلنا پڑتا ہے، وہ بول نہیں سکتے. ہمارے یہاں تشریف لائے تھے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، مجھے تو یاد ہے، آپ کو یاد ہوگا، حضرت مولانا اسرار الحق قاسمی رحمۃ اللہ علیہ، یاد ہے یہاں تشریف لائے تھے. وہ پہلے جمعیت میں تھے. جب کالا قانون لائی تھی یہ گورنمنٹ طلاق کے خلاف، حضرت بہار سے جو ہیں وہ ممبر آف پارلیمنٹ تھے کانگریس کی طرف سے. حضرت بولنا چاہتے تھے کہ دین کے خلاف تھی یہ بات، اور حضرت کو پارلیمنٹ میں تقریر کرنی تھی. بھاگلپور سے وہ سانسد تھے، بھاگلپور سے. لیکن حضرت سے جب پوچھا گیا کہ حضرت آپ نے بیان نہیں دیا، فرمایا میں نے پارٹی سے بہت اجازت چاہی لیکن میری پارٹی نے اجازت نہیں دی، میں چاہ کے بھی نہیں بول سکا. اب وہ ایک بندہ ہے، آپ اس کی سیاست سے اتفاق کرو نہ کرو لیکن وہ بولتا ہے چونکہ آزاد ہے. سمجھ رہے ہو نا؟ ہاں. کسی نے بہت اچھا جملہ کہا، کانگریس میں یو پی سے تھے سلمان خورشید، آج بھی ہے وہ سلمان خورشید، وہ بڑے عہدے پر تھے جب یہ یو پی اے سرکار بنی تھی، تو یو پی اے 2 یو پی اے 1 اس میں بڑے عہدے پر تھے. کسی نے بہت اچھی بات کہی، اور وہ غیر مسلم ہے. تو کہا کہ
مسلمان کے ایشو پہ جو ہیں بولتے نہیں ہیں سلمان خورشید، تو فرمایا کہ اس کا ذہن تو سیکولر ہے. اس کی بیوی آپ دیکھ لو کون ہے. تو اس نے بہت اچھی بات کہی کہ یار مانگا تھا مسلمان مل گیا سلمان. مسلمانوں نے کیا مانگا تھا کہ سانسد میں کون پہنچے؟ مسلمان پہنچے. فرمایا مانگا تھا مسلمان مل گیا سلمان. تو ویسی جو ہے وہ بات اس سیاست ضروری ہے. شریعت کہتے ہیں راستے کو، شریعت کہتے ہیں راستے کو، طریقت کہتے ہیں راستے پہ چلا کس طرح جائے. سبحان اللہ ہے. اگلی بات آپ سنو. قاری صاحب نے مختصر الفاظ میں حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سمجھا دیا. فرمایا 3 چیزیں ہیں. لوگ کہتے ہیں شریعت طریقت، فرمایا یہ مکمل نہیں ہے. شریعت طریقت سیاست. فرمایا شریعت نام ہے راستے کا، طریقت اس پہ چلنا کیسے ہیں. جب ہم چلیں گے تو راستے میں رکاوٹیں بھی آئے گی، پتھر بھی آئیں گے، کنکر بھی آئیں گے، اور بھی رکاوٹ کی چیزیں آئے گی. فرمایا شریعت نام ہے راستے کا، طریقت نام ہے چلنے کا. چلتے ہوئے راستے میں جو رکاوٹ آ جائے اس کو دور کرنا، اس کا نام سیاست ہے. کینیڈا میں سکھ 9 یا 10 ممبر آف پارلیمنٹ ہے. اتنا ان کی اتنی آواز ہے ان کی، پڑھو ذرا آپ. لیکن یہاں بھی ہم لوگ حضرت مولانا عبداللہ صاحب کاپودروی رحمۃ اللہ علیہ کہہ کے تھک گئے اس ملک میں فاروق بھائی آئے تو کہ سیاست میں جاؤ، اپنے بچوں کو آگے جو ہے وہ بھیجو. لیکن یہاں ہم سب خواب غفلت میں سوئے ہوئے ہیں. ہمارے درمیان میں چھوٹی سی کمیونٹی ہے، دیکھیے ہر فیلڈ میں ان کے بندے موجود ہیں، اور کیا فائدہ وہ اٹھا رہے. ہمارے ادھر ہی کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں. اسی علاقے میں اتنی سی ہے ہر فیلڈ میں آپ کو. اور میں نے تو یہ سنا ہے، یہ پرانے لوگ پتہ ہے، اس کے اندر ہم نے جو دوسرا مکان لیا اور کچھ پرمیشن وغیرہ کی ضرورت تھی تو شاید انہوں نے ہی ہیلپ کی ہے نا. ہاں انہوں نے ہی جو ہے وہ ہیلپ کی. مجھے مکان نہیں مل رہا تھا، میری بات کروں، میں یہاں امام تھا، مجھے جو ہے وہ مل نہیں رہا تھا. تو ایک صاحب ہیں مجھ سے، میرے بڑے خیرخواہ ہے، ابھی بھی باقاعدہ حیات ہے، میں نام نہیں لیتا، اللہ ان کو جزائے خیر دے. وہ مجھے کہنے لگے کہ مول صاحب હવે તમુને એમ કે ઘર એક જ સુરતમાં મળે એમ કે આપણા એરિયાનો એક એમ કે એમપી કે હું કહેતે કે અબ્રાહમ કાઉન્સિલર અબ્રાહમ નામ है ना. تو فرمایا سینٹر میں اس کو بلایا اور میری بات کروائی کہ یہ ہمارا پریسٹ ہے، امام ہے، اس کو مکان کی جو ہے وہ ضرورت ہے. تو اب ہمارا کوئی بندہ ہی نہیں ہے تو ہمیں ان کو جو ہے کہنا پڑا کہ سفارش کر. ارے اللہ کے بندو، یہاں رہنا ہے، سیاست میں آنا پڑے گا. ہم تو نہیں آ سکتے، لیکن جو ہماری اولاد ہے، یہاں کی نیو جنریشن ہے، وہ واقف ہے. تو جو ذہین لوگ ہیں ان کو تیار کرو. ہاں ذہین لوگ ہیں وہ تیار کرو. دیکھیے سیاست کا میں نے کہا نا کینیڈا، اب پتہ نہیں نیوز دیکھتے کہ نہیں پڑھتے کہ نہیں، میں تو پڑھتا ہوں. وہ جو ایک سکھ کا قتل ہوا تھا گرودوارے کے پاس، پوری انڈین گورنمنٹ کو ہلا کے رکھ دیا وہاں کے لوگوں. کیوں؟ ٹروڈو کو بولنا پڑا. وہ 9 یا 12 سنسد ہے وہاں، سمجھ آ رہا ہے. ہاں تو اس کی وجہ سے انڈیا میں آپ کو بتاؤں، مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی یاد ہے؟ پتہ ہے آپ کو؟ حضرت جی مولانا یوسف صاحب کاندھلوی نور اللہ، حضرت جی جن کو بولتے ہیں نا، انہوں نے پڑھائی. کیوں پڑھائی وہ سنو. یہ سیاست بات نکلی ہے تو آپ کو بتاؤں آج کہ ضرورت ہے ہر فیلڈ کی. اور تیار کرو بچوں کو، یا جو بھی ہے یا جو اس میں آگے ہیں ان کا کیا کرو، سپورٹ کرو. ہم تو تیار نہیں کرتے، جو تیار ہوتے ہیں تو સપોર્ટ નહીં કરते. આપણો પ્રોબ્લેમ એ છે કે આપણો જે બી ખૈરખા હોય તેના અંદર બુરાઈ જ નજર આવે, એના અંદર અચ્છાઈ ને સચ્ચાઈ આપણને નજર આવે જ નહીં. એ પછી આપણે વર્લ્ડ વાઇડ ગમે ત્યાં આપણે રહેતા હોય, આપણે આપણા માણાને સપોર્ટ કરે જ નહીં. હા આપણી બહુ મોટી ખામી છે. હા કે કરે જ નહીં આપણા લોકો. આપણા खुद तो सपोर्ट नहीं करेंगे, चलो कोई बात नहीं, कोई कर रहा होगा ना उसको भी रोकेंगे, उसका भी जहन क्या है वो बिगाड़ेंगे. और याद रखना वो जरूरत है, नहीं आएंगे तो मसाइल जो हैं वो खड़े होने वाले हैं, पैदा जो है वो होने वाले हैं. इंडिया के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं सबसे पहले इंडिया के वजीर आजम,
اور اب تک سب سے زیادہ وہی پردھان منتری اور وزیر اعظم بنے تھے. ابھی جو موجودہ ہے ان کو ریکارڈ توڑنا تھا تو بہرحال برابر کرنا تھا تو وہ بھی 3 مرتبہ ہو گئے. انہوں نے چاہا کہ دعوت و تبلیغ کا کام دہلی سے نظام الدین سے جو ہو رہا ہے اس کو بند کیا جائے. وہاں سے جماعتیں دنیا بھر سے نکلتی تھی. دہلی میں پارلیمنٹ بھی دہلی میں ہے اور جامع مسجد وہ کیا ہے نظام الدین وہ بھی کیا ہے دہلی کے اندر ہے. تو لوگوں نے اس کے کان بھرے کہ بھائی اس کو بند کراؤ یہاں سے. مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ سے ان کی بہت بنتی تھی. پنڈت جواہر لال نہرو کی اور بڑے اچھے تعلقات تھے. بے تکلف جو ہیں وہ تھے پنڈت جواہر لال نہرو. مولانا ابوالکلام آزاد کو پتا چلا اور لکھا ہے مولانا ابوالکلام آزاد کے حالات میں کہ پنڈت جواہر لال نہرو کا ذہن بن چکا تھا اور وہ دعوت و تبلیغ کا کام جو نظام الدین سے ہو رہا تھا اس پہ پابندی لگانے والے تھے. لیکن مولانا ابوالکلام آزاد سیاست میں تھے اور مسلمان کو یہ بھی شرف انڈیا میں حاصل ہے کہ سب سے پہلا وزیر تعلیم ایک مسلمان تھا انڈیا میں جب آزاد ہوا. اور میسائل مان بھی ایک مسلمان ہے. ہاں پھر بھی یہ لوگ کہتے ہیں کہ دیش بھکتی جو ہے وہ ثابت کرو. ان کو ہماری یہ شکتی نظر نہیں آتی اور بھکتی تو آتی ہی جو ہے وہ نظر نہیں ہے. تو مولانا ابوالکلام آزاد نے کہا کہ پنڈت جی دماغ خراب ہو چکا ہے کیا کہا پنڈت جی سٹھیا گئے ہو کہ یہ ارادہ کر رہے ہو کہ دعوت و تبلیغ کا جو کام نظام الدین سے ہو رہا ہے اس کو بند کیا جائے. فرمایا پنڈت جی سوچو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری انڈیا کی جو حکومت ہے وہ کیا ہے جمہوری حکومت ہے ڈیموکریٹک کہ وہ جو ہے حکومت ہے جمہوری ہے یہاں پر جمہوریت ہے. فرمایا دنیا بھر میں یہاں سے جماعتیں جاتی ہے آپ کا تو ڈنکا بجے گا کہ دیکھیے وہاں کا پرائم منسٹر جو ہے تو وہ اس کو کیا کرتا ہے بڑھاوا دیتا ہے اور اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے قبول کرتا ہے. اور وہاں جمہوریت ہے اس کی جیتی جاگتی مثال یہ ہے کہ وہاں دین کا کام ہو رہا ہے اور ہر مذہب والے اپنے طور سے کرتے ہیں اور دنیا بھر میں جا رہی ہے. تو آپ تو سب سے بڑے کیا کہلاؤ گے لیڈر کہلاؤ گے اور جمہوریت کے آپ ایک نشان مانے جاؤ گے. تو کہا کہ اس کو بند کرنے کی حماقت مت کرنا ورنہ لوگ کہیں گے کہ دعوت تو جمہوریت کا ہے اور کام یہ جو ہے وہ کر رہے ہو. پنڈت جواہر لال نہرو کو یہ بات سمجھ میں آ گئی. بعض مرتبہ بات چھوٹی سی ہوتی ہے تو وہ کام بڑا کر جاتی ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ لمحوں نے خطا کی صدیوں نے سزا پائی. تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک لمحہ خطا کر دیا سزا صدیوں تک ملتی ہے. اسی طرح ایک جملہ اثر کر جاتا ہے ایک بات اثر کر جاتی ہے فائدہ صدیوں تک پہنچتا ہے. تو پنڈت جواہر لال نہرو کے دماغ سے یہ بات نکلی اور نکالی مولانا ابوالکلام آزاد نے. اور پتہ چلا حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بتایا گیا پہنچی بات. حضرت نے فرمایا کہ مولانا ابوالکلام آزاد کا ملت پہ ایک تو احسان ہے دوسرا ہم جو یہ کام کر رہے ہم پہ احسان ہے. یہ جو کام ہے فرمایا 2 احسان کیے مولانا نے. ایک ملت پہ بھی احسان کیا اور ایک دعوت و تبلیغ کے کام سے جو جڑے ہوئے ان پر بھی اور اس مرکز پر بھی جو ہے احسان کیا. وقت آنے پر ہم انشاءاللہ احسان کا بدلہ چکائیں گے. یہ ہے سیاست میں چھوٹی سی کیا ہے بھاگیداری شرکت فائدہ دیکھیں. ابھی احمد پٹیل مرحوم ہیں ہمارے گجرات سے ہی تھے بھروچ سے آپ جانتے ہیں. تو یہ میں نے خود سنا کسی اور سے نہیں. میں نے مولانا غلام وستانوی نے ان کے انتقال پر دامت برکاتہم العالیہ یہ بات کہی. دیکھیے انڈیا سے پاکستان جانا کارےدار ویزا نہیں ملتا ہے بلکہ یہاں سے اگر ہم چلے جائیں پاکستان کسی کام سے پھر انڈیا کے جاؤ آپ کو نہیں ملے گا ویزا. لیکن آپ کو پتا ہے رائے ون میں سعید بھائی کو تو پتا ہوگا ہر سال وہاں اجتماع ہوتا ہے. مولانا احمد لاٹ صاحب ہیں اور مولانا ابراہیم صاحب مولانا اسماعیل گوجرا اور وہ بنگلور والے کون ہیں وہ ہاں تو یہ سب جاتے تھے. آپ کو پتا ہے ویزا کون لے کے آتا تھا احمد پٹیل لے کے آتے مرو. کیوں سیاست میں بھاگیداری تھی حصے داری تھی. سونیا گاندھی کے صلاح کار تھے
تو ان کو کچھ کرنا نہیں ہوتا تھا، یہ اکابر کو خالی پاسپورٹ جا کے ان کو دے دینے کی، ویزا لگ کے ان پر آ جاتا. یہ ہے چھوٹی سی بھاگیداری. یہ مرکز جو ہے وہ اس سے بچا ہے. اب انتقال ہوا کس کا؟ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ. حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت نے، مولانا ابوالکلام آزاد نے ملت پہ احسان کیا تھا، مرکز پہ احسان کیا تھا، اس کام پہ احسان کیا تھا. فرمایا نماز جنازہ ہم پڑھائیں گے. نماز جنازہ کیا کریں گے؟ ہم جو ہیں وہ پڑھائیں گے. تو خیر بہرحال میں کہہ رہا تھا کہ سیاست راستے کی، قاری طیب صاحب نے فرمایا نا، وہ رکاوٹ کو کیا ہے؟ دور کرنے کا نام ہے. لیکن بدقسمتی سے سیرت کے ہر پہلو پہ ہمارے یہاں بیان ہوتا ہے، حضور نے سیاست کیسی کی اس پہ بیان نہیں ہوتا. سیاست راستے کی رکاوٹ کو دور کرنا. آپ کو ایک مثال دوں ہے، یہاں مثال تو بعد میں دوں، یہ بات دوسری یاد آئی. پڑوس میں کیا ہے، پیرس، وہاں پر تھے ڈاکٹر حمید اللہ، اگر آپ نے نام سنا ہو یا دیکھا ہو، پڑھے لکھے آدمی. انہوں نے کتاب لکھی ہے اس پہ، دنیاوی فنون بھی حاصل تھے، کہ آقا کی سیاست پر. بات اب میں انشاءاللہ ختم کرتا ہوں 2-4 منٹ. تو یہ سیاست، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی مکہ مکرمہ سے کہاں؟ مدینہ منورہ کی طرف. اب آپ دیکھیے، حضور کو جانا ہے مدینہ منورہ، جا کر کہاں ٹھہرے رکے ہیں؟ غارے یار کہاں ہیرا میں ہیں، غارے ہیرا تو وہیں آئے ہیں. غارے سور میں جا کر حضور کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم حضور رکے ہیں. اب آج بھی ہوتا ہے، کوئی وانٹیڈ ہے تو حکومت کیا رکھتی ہے؟ اعلان ہے کہ آج وانٹیڈ چھے، اس کو پکڑ کے لائے تو 50 لاکھ، 1 لاکھ، 10 لاکھ، جیسا جیسا آدمی ہوتا ہے حکومت کیا رکھتی ہے؟ انعام جو ہے وہ رکھتی ہے، پکڑ کے لاؤ. یہ آج سے نہیں چل رہا، اسی وقت سے چلا آ رہا ہے. حضور جب ہجرت کے لیے گئے، سیرت پڑھو آپ، جب گئے ہیں تو انہوں نے دیکھا کہ یار یہ مشرکین مکہ سمجھ گئے کہ کسی بھی طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ تک پہنچنے سے روکنا ضروری ہے، ورنہ اسلام پھیلے گا پھولے گا. یہاں تو وہ کیا ہے، وہ کیا بولتے ہیں، ایک میجورٹی ہوتی ہے، دوسرا کیا بولیں گے؟ مائنورٹی. جزاک اللہ. مائنورٹی میں کہ یہاں تو جو ہے وہ مائنورٹی میں ہے مکہ مکرمہ میں، یہاں ان کا ہینڈ اپر نہیں ہے، نیچے ہے ان کا ہاتھ. مدینہ منورہ چلے جائیں گے تو کئی لوگ وعدہ کر چکے ہیں سپورٹ دینے کا، ساتھ دینے کا، تو ان کو سیاسی قوت مل جائے گی، طاقت مل جائے گی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے سب کچھ پہلے سے نظام الہی میں طے تھا، کہ نشانی تھی کہ نبی آخر الزماں آئیں گے، اور ان کی ایک نشانی یہ ہے کہ جہاں آئیں گے وہاں کیا ہوں گے؟ کھجوروں کے باغات ہوں گے اور درخت ہوں گے. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی لیے وہ سب اپنی جگہ. لیکن حضور سیاسی قوت حاصل کرنے کے لیے مدینہ منورہ گئے تھے، وہاں پر جو ہے وہ گئے تھے. اب دیکھیے سیاست یہیں سے شروع. اب اس میں یہی تو ہوتا ہے کہ جنگ کس کا نام ہے؟ سامنے والے کو دھوکہ دینے کا ہے نا. کہ کرنا کچھ ہے، بتاؤ جو ہے وہ کچھ، کہ اپنے، ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ اپنے پتے نہیں کھولنے کے. کیا بولتے ہیں؟ اپنے پتے کھولنے کے نہیں کہ کیا کرنا ہے. تو حضور کی سیاست دیکھیے، یہی سیاست ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کچھ طے ہیں، بتا رکھا ہے کہ ابو بکر اللہ کے حکم کے ہم منتظر ہے، وہی کے آئے گی تو ہمیں کہاں جانا ہے. اور پہلے سے اونٹنی بوٹنی سب کیا ہے نورانی بھائی تیار رکھی ہے. اس سے پتا چلا اسباب اختیار کرنا توکل کے خلاف نہیں ہے. حضور نے پہلے سے اونٹنی جو ہے وہ تیار کر رکھی ہے. صرف اونٹنی نہیں، ساتھ میں ایک رہبر بھی تیار رکھا کہ جو کیا کرے؟ گائیڈ کرے راستے کو. آج کی زبان میں نیویگیشن ہے کہ ٹوم ٹوم، کہ وہ کیا ہے وہ راستہ. یہ سب اسباب اختیار کیے. بعض لوگ دعوت و تبلیغ کے کام میں لگتے ہیں، جوش میں آ کے اسباب کی نفی کرتے ہیں. یہ دین کے خلاف بات ہے، یاد رکھنا. یہ باتیں بڑوں کو جھجتی ہے، مجھے اور آپ کو نہیں جھجتی. یہ توکل والی بات مولانا یوسف صاحب کو جھجتی تھی، بڑوں کو جو ہے جھجتی تھی. سمجھ آیا نا. ہمارا توکل اس درجے کا نہیں ہے. آپ اس طرح کی بات کریں گے، کوئی آدمی مجمع میں بیٹھا ہے، اس کو گھر والوں کے، بیوی بچوں کے، ماں باپ کے حقوق ادا کرنے ہیں، کہیں ہماری باتوں میں آ کر وہ کوئی دوسرا رخ اختیار نہ کر لے. سمجھ آ رہا ہے؟
ہاں کوئی دوسرا رخ جو ہے وہ اختیار. دیکھیے حج جیسا اہم فریضہ اسلام کی تکمیل حج پر فرض ہوئی ہے, مکمل ہوئی ہے, اسلام کی تکمیل ہوئی ہے. تکمیل وہی مکمل کہ اسلام کی تکمیل ہوئی ہے. لیکن آپ جانتے ہیں حج میں آدمی کب جائے گا؟ جب ماتحتوں پر جو اس کی ذمہ داری ہے اس کا کیا کر کے جائے؟ انتظام کر کے جائے, اس کا جو ہے وہ بندوبست کر کے جائے. اور وہ تو حضرت شیخ نے فضائل میں لکھا ہے کہ ایک صحابی مفہوم میں آئے اور کیا لے کر آئے؟ جو کچھ گھر میں تھا سب کچھ, کہ بھائی حضور یہ صدقہ ہے. تو حضور نے ان کو کیا مارا؟ انڈا جو ہے وہ مارا, بیضا ہے وہ سونے کا تھا. حضرت شیخ نے لکھا ہے کہ اگر لگتا تو زخم پہنچتا, خون نکلتا, کہ نہیں روکا ہے. تو درجات ہوتے ہیں توکل کے, کیا ہے وہ درجات جو ہیں وہ ہوتے ہیں. آپ ایک دم سے جو ہے وہ کر لے. حضور نے یہاں سبب اختیار کیا, بلکہ راہ بتانے والا. یہ اللہ تعالیٰ کو میری اور آپ کی تربیت کرنی ہے, ورنہ حضور کو کیا ضرورت تھی؟ جب براق وہاں آ جائے تو یہاں بھی آ جاتا ہے. جب براق وہاں آ سکتا تھا تو یہاں بھی جو ہے وہ آ سکتا تھا. وہی حضور کو اور موقع پر آتی تھی, یہاں بھی آتی. کیوں جو ہے وہ رکھتے کسی کو؟ تو اس دنیا میں رہنا ہے, جہاں رہنا ہے سبب اختیار کرنا ہے. سیاست ایک سبب ہے, ایک طاقت اور قوت کا. تو اس میں بھی ہمارے یہاں پارٹیسپیشن جو ہے وہ ضروری ہے. یہاں جو ہے وہ رکھو تب جا کر جو ہے وہ ہمیں فائدہ ہوگا. لیکن ہم خواب غفلت میں ہیں اور خرگوش کی نیند سو رہے ہیں. کوئی اس جانب جو ہے وہ توجہ نہیں ہے. ہاں ہمارے فاروق بھائی تو جب تھے, جو بھی آئے سب مسجد کا بھلا کرنے کے لیے آتے ہیں اور آئیں گے اور آتے ہیں. اللہ سب کو جزائے خیر دے, جو کر گئے, جو کر رہے ہیں, جو کریں گے. تو انہوں نے بھی اس جانب بہت توجہ دلائی. لیکن اب بعد میں پوچھنا رزلٹ کیا ہے؟ کچھ نکلا؟ کچھ نہیں نکلا. ہمارے اوپر جب تک مصیبت پڑتی نہیں ہماری آنکھیں کھلتی نہیں. ہاں اصل چیز یہ ہے કે આપણે કહીએ ને જ્યાં સુધી આપણા પાસેથી કોઈ ચાદર નહીં લે, ઠંડી વાગે નહીં, ત્યાં સુધી આપણા કાન ખુલે નહીં, આંખો જે છે તે આપણી ઉઘડે નહીં. સમજ આયા? हुजूर ने देखी यहाँ सियासत और सारा सबब वो इख्तियार किया. आखिरी नबी हैं, सब कुछ इख्तियार कर रहे हैं. खैर मुझे ये बताना था कि कहाँ रुके? गारे सौर में. अब जरा आज तो गूगल है, जाकर करना. गारे सौर मदीने की जानिब पड़ता है या यमन की तरफ पड़ता है? यहां से किसी को मान लो ड्यूसबरी जाना है तो जितने रास्ते हैं उधर के, तो उस तरफ हुजूर नहीं गए बल्कि दूसरी तरफ. कोई एक रास्ता बोलो कि जो ड्यूसबरी नहीं जाता उस तरफ जाता हो, कौन सा होगा? M4. हाँ M4 पे गए. हालांकि जाना किधर चाहिए था? M1 की तरफ. लेकिन हुजूर को M1 पकड़ना है. मिसाल के लिए समझा रहा हूं, M1 पकड़ना है, जाना उस तरफ है, लेकिन गए किधर? M4 की तरफ जो है वो गए. धोखा देने के, चकमा देने के लिए, चकमा देने के लिए. और इनाम रखा कि हुजूर को जो पकड़कर लाएगा तो हाँ 100 ऊंट. और 100 ऊंट आप समझ लीजिए कि आज की 100 लैम्बोर्गिनी है. हाँ तो क्या है? तो वो है. या आप फरारी समझ ले. आवड़ी तो अब कम हो गई है, बड़ा पाए बधाने ज आवड़ी गया है. तो खैर क्या है, वो इनाम रखा. और सुराका वो पहुंच भी गए थे. तो वो क्या है बाद में, लेकिन हुजूर उस तरफ रुके ताकि लोग तलाश कर करके क्या हो गए, थक गए कि मिले ही नहीं. उधर गए हो तो मिले नहीं. अब सुराका क्यों पहुंचा? वो एक खास वजह से, बाकी कोई और नहीं पहुंच सका. सारे लोग 100 ऊंट यानी समझे आप, हैं बिल गेट्स थे जाते थे. तो क्या है, वो सब भागे हैं, सब निकले हैं. આપણે તો મોરિસનના અંદર ઓફર આવે તો પછી એટલી ક્યू થઈ જાય, है जरा कम थी. तो ये तो 100 ऊंट है, तो इतने के लिए वो भागे हैं. खैर आपको सियासत में समझा रहा था और रिफाही काम बात दरमियान में आ गई. हजरत खदीजा ने मुकम्मल करते हैं. देख लेना हदीस पाक में जो 5 काम हुजूर के बताए कि अल्लाह आपको रुस्वा नहीं करेगा, आपकी मदद करेगा. कोई इबादत का जिक्र नहीं है, कोई नमाज रोजे का जिक्र नहीं है. बेवाओं की मदद, मेहमानों की मेहमान नवाजी, बूढ़ों की खबरगिरी, समझ आया, नादारों की देखभाल. ये सब काम जो है वो बताए हैं, गिनाए हैं. और सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब मक्का वालों ने निकालना चाहा तो उनको जो असाइलम दिया था जिसने, उन्होंने वही सिफात गिनवाए मक्का मुकर्रमा वालों को कि भाई इसको हम कैसे निकाल सकते, ये तो ये काम करता है. तो अपने जहन में बिठाकर जाओ. दीन क्या है? एक दरख्त की मानिंद है, जड़ है, और दरख्त शाखों से मिलकर बनता है, फलता फूलता है. ये सारे काम क्या है? दीन के
حصے جو ہیں وہ دین کے کام ہیں. اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا گیا قابل عمل باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت. بیان آپ کا جمعہ میں ہونا چاہیے حضرت. بزرگان محترم، گزشتہ جمعہ کی شب ہم نے ایک مضمون شروع کرنا تھا. تو آج وہی مضمون انشاءاللہ العزیز شروع کریں گے، چونکہ ربیع الاول کا بھی مہینہ چل رہا ہے اور جمعہ کی شب بھی ہے. اسلامی اعتبار سے جمعہ شروع ہو چکا ہے، جمعہ کی شب ہے، اور اس کو آقا کے ساتھ خصوصی مناسبت ہے. تو کچھ باتیں سیرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آپ کے گوش گزار کرنی ہے. ان میں بھی آج کی مجلس میں صرف ایک مسئلہ وہ ذکر کرنا ہے. میں نے مسئلہ کہا، حالانکہ سیرت ہے، لیکن مسئلہ اس لیے کہا کہ عقیدے کی بات ہے. وہ ہے کہ حضور نور ہے یا بشر؟ کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے یا بشر ہے؟ کیا جواب ہوگا؟ بشر. ہم یہ کہیں گے کہ جواب تو بشر ہی ہے، لیکن ایک معنی میں آقا نور بھی ہے. ہاں، ایک معنی میں. لیکن جو لوگ نور کو جس معنی میں لیتے ہیں اس معنی میں آقا نور نہیں ہے. چونکہ قرآن کریم نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی نور کی نسبت کی ہے، لیکن وہ نور ظلمت کے مقابلے میں. کس کے مقابلے میں؟ ظلمت کے. ہر چیز کا ایک مقابل ہوتا ہے. رات کا کیا ہے؟ دن ہے. سفید کا کیا ہے؟ سیاہ ہے. آدمی کا مرد کا کیا ہے؟ عورت ہے نا. تو ہر چیز کا ایک مقابل ہوتا ہے. تو حضور کو نور اس معنی کر تو کہا جا سکتا ہے کہ ظلمت سے لوگوں کو نکال کر کیا کرتے تھے؟ نور کا راستہ دکھاتے تھے. نور کا معنی ہے روشنی. تو ظلمت کا مقابل کیا ہوگا؟ روشنی ہوگی، ہے نا. ہاں، روشنی ہوگی. ساؤتھ افریقہ کے اندر ایک جگہ کا نام ہی ہے روشنی، ہے نا، آپ کو پتا ہے. حضرت مولانا یونس پالنپوری دامت برکاتہم العالیہ حضرت ساؤتھ افریقہ پہنچے اور روشنی مقام پر حضرت کا بیان تھا. یعنی جو علاقہ ہے روشنی، وہاں حضرت کا خطاب تھا. تو حضرت نے ایک بات یہ کہی کہ بھائی آپ بڑے خوش نصیب ہے، مفہوم ہے. ہمارے یہاں تو اندھیری ہے، آپ کے یہاں روشنی. سمجھ رہے ہو؟ بمبئی میں. ہاں، وہ یہ سعید بھائی کو پتا ہوگا، وہ دونوں جگہ رہتے ہیں، دہلی میں بھی اور بمبئی میں بھی. مولانا پتا ہے نا. تو بمبئی کے اندر کیا ہے؟ اندھیری ہے. کیا ہے؟ اندھیری ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ ہمارے یہاں تو اندھیری ہے، آپ تو خوش قسمت ہے فاروق بھائی کہ آپ کے یہاں کیا ہے؟ روشنی ہے. تو آپ خوش قسمت ہے. تو بہرحال ہر چیز کا ایک مقابل ہوتا ہے. تو حضور کو نور بئی معنی کہا جا سکتا ہے کہ ظلمت سے نکال کر حضور ہدایت کا، نور کا اور روشنی کا راستہ دکھاتے. چلے، یہ تو آپ کو خالی بتا دیا کہ آج گفتگو کس پر کرنی ہے. لیکن میری عادت آپ کو پتا ہے کہ عموماً میں اپنی گفتگو کا آغاز منظوم کلام سے کرتا ہوں. تو آقا کی شان میں اللہ کی توفیق سے بندے نے ہی کچھ لکھا ہے. اللہ کرے کہ آپ کو بھی پسند آئے اور اللہ رب العزت کو بھی پسند آ جائے کہ ہمارا بیڑا پار ہو. تو سنیے آپ کہ کرو ذکر آقا تو نور ملتا ہے، کرو ذکر آقا تو نور ملتا ہے اور دل کو بے حد سرور ملتا ہے.
سرور ذاکر بھائی جانتے ہو نا، سرور یعنی کیا ہے؟ خوشی. سرور کا معنی کیا ہے؟ خوشی ہے. ہاں، کرو ذکر آقا تو نور ملتا ہے اور دل کو بے حد سرور ملتا ہے. ذکر آقا بھی اہم عبادت ہے، ذکر آقا بھی اہم عبادت، اس پہ بھی ثواب ضرور ملتا ہے، اس پہ بھی ثواب ضرور ملتا ہے. کرو ذکر آقا تو نور ملتا ہے اور دل کو بے حد سرور ملتا ہے. اب دیکھیے یہ ہمارا عقیدہ ہے. اگلی جو بات ہے، حضرت مولانا محمد احمد پرتاب گڑھی نور اللہ مرقدہ، ماضی قریب میں ہمارے ایک بزرگ نورانی بھائی یہ گزرے ہیں. کیا نام ہے؟ حضرت مولانا محمد احمد. نام بھی دیکھیے، محمد اور احمد پرتاب گڑھی رحمۃ اللہ علیہ. حضرت شاعر بھی تھے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے انہوں نے جو لکھا، ان میں ایک شعر مجھے بہت پسند ہے. وہ کہتے ہیں، یعنی حضور کے تعلق سے، میں ان کے سوا کس پہ فدا ہوں تو مجھ کو بتا دے. میں ان کے سوا کس پہ فدا ہوں تو مجھ کو بتا دے، لا ان کی طرح کوئی اگر ہے. لا ان کی طرح یعنی حضور کی طرح اگر کوئی ہو تو بتا، میں ان پہ فدا ہوں کہ میں اس پہ بھی فدا ہو جاؤں. اگر کوئی حنیف بھائی کیا ہو، حضور کی طرف ہو تو مجھے دکھاؤ، میں اس پر فدا ہو جاؤں. فرمایا کوئی نہیں ہے. آج تک آمینہ کے لال جیسا کسی آمینہ نے اور کسی خاتون نے ہمارا عقیدہ ہے نہ جنا ہے اور نہ جن سکتی ہے. آگے قیامت تو آ سکتی ہے لیکن آمینہ کے لال جیسا لال نہیں آ سکتا. میں نے دو لال کہے ہیں، ایک ہے اردو والا لام الف اور لام لال، اب بولتے ہیں نا. الیاس بھائی، حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات فرماتے تھے. دیکھیے ماں تو ماں ہوتی ہے نا، ماں کی ممتا مشہور ہے. فرمایا بچہ چاہے کالا کلوٹا ہو، انتہائی بدصورت مان لیجئے، لیکن ماں کی نظر میں تو وہ دنیا کا سب سے خوبصورت بچہ ہے. ویسے یہ ہم ایشین لوگوں کی کمزوری ہے، ہم نے خوبصورتی اور حسن وائٹ چمڑی کو ہی سمجھ رکھا. ہماری نظر میں اسماعیل بھائی خوبصورتی کیا ہے؟ ہاں کہ بھائی وائٹ چمڑی ہو، سفید ہو، اسی کو چودھری صاحب ہم نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ خوبصورتی جو ہے وہ سمجھ رکھا ہے. ہاں ورنہ خوبصورتی تو ہر چیز میں ہوتی ہے، الگ الگ. آواز میں بھی خوبصورتی ہوتی ہے، کسی کو آواز پسند آ جاتی ہے نا. بلیک بن کے اندر ایک صاحب ہے گجرات کے دوسرے اسٹیٹ سے، یہاں پہلے آتے بھی تھے، میں نام نہیں لے رہا. ان کا نکاح ہی ان کے آواز پہ ہوا ہے. جانتے ہو نا، نعت بھی پڑھتے جو. تو بہرحال ہر چیز کے اوپر. کفلیتا میرا ننیال ہے، تو وہاں پر ایک مسجد ہے جس کو کہا جاتا ہے پری والی مسجد. کیا کہا جاتا ہے؟ پری والی مسجد ہے نا. بھائی اکرام دیکھا ہے، وہاں ایک کنواں ہوتا تھا. میں تو وہیں پلا بڑا ہوں. تو وہاں ایک کنواں ہوتا تھا، تو اس کا پانی بھی بہت میٹھا ہوتا تھا کسی زمانے میں. تو وہ پری والی مسجد ہے. کہتے ہیں کہ کفلیتا گاؤں پہلے اسی طرف تھا، اسی جگہ تھا جہاں یہ پری والی مسجد ہے. پھر کہاں آ گئے؟ دھیرے دھیرے اس طرف جو ہے، جو ابھی فی الحال جہاں گاؤں ہے وہاں پر ہے. تو وہ پری والی مسجد کیوں کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ پریاں وہ رات کو آئی اور مسجد بنانا شروع کیا، اور صبح تک اگر کوئی نہ اٹھتا تو مسجد مکمل ہو جاتی. لیکن کوئی خاتون کیا ہے، اٹھی اپنی کسی ضرورت سے اور اس کی نظر پڑ گئی تو وہ غائب ہو گئے. یوں کہا جاتا ہے، واللہ عالم اس کی کیا جو ہے وہ حقیقت ہے. اس لیے اس کو کیا بولتے ہیں؟ پری والی مسجد بولتے ہیں. میں جس زمانے میں ڈابھیل میں پڑھتا تھا، میں نے ڈابھیل میں داخلہ لیا تھا 1989 میں. تو ڈابھیل کے اندر میں تھا، تو اس وقت ڈابھیل میں 8 درجے حفظ تھے، 8 کلاسیں تھی درجے حفظ کی. ایک بچہ تھا، اس کی آواز بہت اچھی تھی.
تو اس کی آواز پہ یہ جو دوسری مخلوق ہوتی ہے، جن کہہ لے آپ، پری کہہ لے، تو وہ عاشق ہو گئے اور مدرسہ اس نے چھوڑ دیا، اور یہ جو پری والی مسجد ہے لوگ ڈھونڈنے گئے تو وہاں سے ملا تھا، وہ ملا ہی نہیں 3-4 دن تک. پتہ نہیں وہ کیوں کیا آپس میں جوڑ ہے، کیوں چلا گیا تھا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خوبصورتی الگ الگ ہوتی ہے، لیکن ہماری نظر میں اسی لیے فیئر اینڈ لولی بہت بکتی ہے، نہ وہ فیئر ہے نہ لولی ہے، لیکن زیادہ بکتی ہیں، جو کہ سب کو کیا بننا ہے، خوبصورت بننا ہے، سب کو وائٹ دکھنا ہے. اور میں سوچتا ہوں یہ عجیب ہے فلسفہ. یہاں کے جو لوگ ہیں وائٹ، ان کو ہمارے جیسا بننا ہے تو وہ دھوپ میں جا کے بیٹھتے ہیں تاکہ کیا ہو جائے، ہمارے جیسے ہو جائے، اور ہم لوگ جو ہیں وہ ان کے جیسے بننا چاہتے ہیں. تو الگ الگ چیزوں پر کیا ہے، عاشق ہوا جاتا ہے. تو میں ماں کی نظر بتا رہا ہوں، وہ ماں کی نظر جھوٹ نہیں ہے، واقعتاً وہ اس کی نظر میں لال ہے اور ہیرا ہے. لیلا اور مجنو کا قصہ آپ نے سن رکھا ہے. لیلا اس کا نام ہی تھا. مجنو کس کو کہتے ہیں؟ پاگل کو کہتے ہیں. جو کسی کے عشق میں کیا ہو، پاگل ہو. عبدالصمد چاچا اسے کیا کہتے ہیں؟ مجنو کہتے ہیں، ہے نا. اور جنون اسی کو کہتے ہیں. یہ مجنون جنون سے ہے، جس کا دماغ کام نہ کرے، ڈھانکڑی ہٹی کے لیے ہوئے، شبیر چاچا ڈھانکڑی میں ہوئی، ہٹی کے لیے ہوئی، تو وہ جنون جو ہے وہ طاری ہوتا ہے. تو اسی سے یہ کیا ہے، مجنون ہے. اور لیلا، اس کا نام لیلا کیوں تھا؟ لیل رات کو کہتے ہیں. لیل کس کو کہتے ہیں عربی زبان میں؟ رات کو کہتے ہیں لیل. نہار یہ دن کو کہتے ہیں عربی زبان میں. تو وہ جو لیلا تھی وہ انتہائی کالی کلوٹی تھی. صرف کالی نہیں، انتہائی کالی کلوٹی. جیسے رات یہ انتہائی کالی کلوٹی ہوتی ہے، تو گھر والوں نے دیکھا جو پیدا ہوئی کہ انتہائی کالی کلوٹی ہے، تو رام نے لیلا رکھ دیا. یہ کیسی ہے؟ انتہائی کالی کلوٹی. لیکن مجنو اسی پہ فدا ہو گیا. مجنون کیا ہے؟ مجنو اسی پہ فدا ہو گیا. جب بہت شہرا ہوا اس کا، تو اس وقت کا جو بادشاہ تھا اس نے سوچا کہ یار اس کی تو جو ہے مشہور ہے آپس میں ان کا مزاجی عشق، تو اس نے لیلا کو حاضر کیا کہ دیکھنا چاہیے کہ لیلا دکھتی کیسی ہے. تو جب بادشاہ نے دیکھا تو انتہائی کالی کلوٹی، تو کہا کہ اچھا یہ سڑک چھاپ عشق ہے، یہ اس پہ فدا ہے، یہ سڑک چھاپ، اس میں تو کچھ نہیں ہے لینے کا. تو انتہائی کالی کلوٹی ہے، اس پہ بلاؤ مجنو کو. مجنو کو بلایا. مجنو کا جواب آپ کو سنانا ہے. مجنو کا جواب. پھر وہ ماں کا بچہ کالا کلوٹا ہو نا، یہ سمجھانا ہے آپ کو. وہ نظر چاہیے آپ کو. اسی لیے انڈیا میں ٹرک کے پیچھے، ٹیمپو کے پیچھے، اور اب تو رکشا کے بھی پیچھے بہت اچھی لائنیں کچھ لکھی ہوئی ہوتی ہے. تو لکھا ہوتا ہے نظر اپنی اپنی، پسند اپنی اپنی. کیا لکھا ہوتا ہے؟ نظر اپنی اپنی، پسند اپنی اپنی. تو بات جو ہے وہ بالکل ویسی ہے، نظر اپنی اپنی اور پسند اپنی اپنی. تو جب مجنو کو بلایا بادشاہ نے اور کہا کہ تو اس پہ عاشق ہوا ہے، اس میں تو کوئی نہ حسن ہے، کچھ بھی نہیں، اور تو عاشق بھی کیسا ہے، بالکل یعنی اس کے پیچھے پاگل ہوا ہے، رات دن اسی کا جنون ہے. بلکہ اس کے حالات میں لکھا ہے، پتہ نہیں اب وہ سچ ہے یا نہیں ہے، لکھا ہے کتابوں میں کہ اس کے ماں باپ نے دیکھا کہ یار یہ تو اس کے عشق سے باہر ہی نہیں آ رہا، رات دن اسی کے گن گاتا ہے. جیسے ہمارے یہاں سے بہت سے ماں باپ کرتے تھے، اب تو کم ہو گیا، کہ پوئرو یہ بگڑی جائے تو انڈیا لے جائے کہ شادی کرائے اور سدھری جائے. کرتے تھے نا کہ یہاں لڑکا بگڑ جائے تو کیا کرو، کسی کے ساتھ اس کا عشق ہو گیا ہے اور ماں باپ کو پسند نہیں ہے کہ اس کو بہو بنائے، تو کیا کرتے تھے، بہلا پھسلا کر کہاں لے آتے تھے، انڈیا جو ہے وہ لے آتے تھے اور وہاں شادی کرا دیتے تھے. اور ہمارے حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دھلیوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ فورین سے پیغام آیا یعنی جنت الفردوس سے آیا. فورین سے پیغام آیا یعنی کہاں سے آیا، جنت الفردوس سے آیا. تو حضرت فرماتے ہیں فورین یعنی جیسے ہی آیا فوراً تیار. کیا ہے فورن، فل فور. اس پہ ایک اور بات سنیں. حضرت جو ہے موٹر وے پر جا رہے تھے یہاں سے، یہ مجھے سنایا مانچسٹر میں ایک عالم دین ہے، شاید قاری نعیم ہمارے جانتے ہو، پتہ نہیں ان کے وقت میں صوفی باغ میں تھے کہ نہیں، یہ قاری نعیم وہ تو تھے صوفی باغ میں.
मौली सलीम क्या कहते हो, हमारे मौलाना का क्या काम है, मौली इस्माइल का क्या काम है, रविद्रा जानते हो आप? हाँ, वो मौली सलीम कारी साहब ने देखा है, वो वहां थे अब मैनचेस्टर में, उन्होंने मुझे सुनाया था। हजरत मौलाना अबरार अहमद साहब जुले रहमतुल्लाह अलैह का, हजरत मोटरवे से जा रहे थे, अब हजरत को पेशाब का तकाजा हुआ, M3 पे चल रहे थे। हजरत ने उनको कहा कि भाई मुझे पेशाब का तकाजा है, तो कहा कि हजरत M4 पे सर्विस आ रही है, M4 पे सर्विस आ रही है तो वहां कर लेना। फरमाया M4 नहीं, मुझे फिल4 जाना है। मुझे क्या करना है? फिल4 जो है वो जाना है, साइड पे जो है वो खड़ी रखो, मुझे फिल4 जाना है और तुम M4 की बात करते हो। तो बहरहाल वो होता है। तो मजनू का जवाब सुनिए। मजनू ने ये कहा कि बादशाह सलामत, अगर गर्दन की अमान पाऊं, ये जितने बादशाह होते हैं